बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, कुछ ऐसे इक़दामात, कुछ ऐसे इशारे मौसूल हो रहे हैं जिसके बाद बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा निज़ाम में दरारें आ चुकी हैं और कुछ दरारें नज़र आ रही हैं और कुछ आने वाले दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से हुआ है और वो है अवाम का दबाव, अवामी दबाव। और इमरान खान की आवाज़ पूरी दुनिया में तो पहुंच ही रही है और अब वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इक़्तिदार के ऐवानों में भी पहुंच रही है और वो भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह रहे। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है और एक अना होती है और उस अना की वजह से एक खौल चढ़ाया होता है, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ मस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। उसकी वजह बहुत क्लियर है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। आज चूँकि पार्लिमान का पहला साल मुकम्मल हुआ है, पार्लिमान असली हो या जाली हो, सदर ममलिकत असली हों या जाली हों, इलेक्शन चोरी करके आए हों या अदरवाइज़ आए हों, उन्हें बहरहाल खिताब करना पड़ता है और वो पार्लियामेंट में आज आए। जरदारी साहब, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब आज पार्लियामेंट में आए और उन्होंने खिताब किया। उस खिताब से पहले और उसके बाद भी और उस दौरान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया और गोली क्यों चलाई और मैंडेट की वापसी का मुतालबा किया गया, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ और जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाई और भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने अपनी पार्लिमानी क़ुव्वत का मुजाहरा किया और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब अपना खिताब शोर व गोगा में ही उन्हें अपना खिताब मुकम्मल करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर हम देखें पार्लिमान के अंदर चेहरे हमने देखे हुकूमती बेंचों के, वज़रा के, मुशीरों के, एक बहुत बड़ी फ़ौज है मुशीरों की, वज़ीरों की, मुआवनीन की, उन सब की अगर उनके चेहरे देखें और हुकूमती बेंच देखें तो वो काफ़ी मायूस नज़र आए और काफ़ी उनके चेहरे लटके हुए थे, परेशान थे। और उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह हम आगे जाके आपको बताएंगे, क्योंकि जब खिताब होता है जी तो खिताब के वक्त ये मेगा इवेंट कहलाता है पार्लियामेंट के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो उसमें एम्बेसडर्स को बुलाया जाता है, तमाम गैर मुल्की सफ़ीरों को इनवाइट किया जाता है और मुअज़्ज़ज़ीन को इनवाइट किया जाता है, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद होती है, इंटरनेशनल मीडिया आता है। तो एक बहुत मेगा इवेंट होता है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं इसलिए इस्लामाबाद में ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता है। एक तवील अरसे से, बहुत तवील अरसा हो गया है कि किसी भी सदर को पुरसकून तरीके से खिताब का मौका नहीं मिला और ये रवायत किसने डाली? ये रवायत डाली थी जी नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो 1988 में वज़ीर आज़म बनी और वो अपना सदर लेके आईं तो उस वक्त इनको मुसीबत पड़ी और सदर इसहाक़ खान साहब के ख़िलाफ़ भी यही कुछ किया गया और सदर ज़िया साहब के साथ भी यही कुछ किया गया और एहतजाज होता रहा। और सदर ज़िया साहब ने भी जब करना होता था उस वक्त भी एहतजाज होता था। उसके बाद इसहाक़ खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ, फिर फ़ारूक लगारी साहब के साथ भी यही हुआ, रफ़ीक तारड़ साहब के साथ भी यही हुआ, सदर ममनून हुसैन के साथ भी यही हुआ, ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ भी यही हुआ। ये सब कुछ होता रहा और अब जरदारी साहब के साथ तो इस दफ़ा बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चूड़ियाँ फेंकती थी जब सदर ममलिकत खिताब करने आते थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी यही कुछ होता रहा। तो बहरहाल आज का इवेंट अपोजिशन ने इस एतबार से उसमें कामयाबी हासिल की। गैर मुल्की सफ़ीर आए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ीन मौजूद थे। तो वहाँ पे भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और गोली क्यों चलाई और जो जमहूरियत का कत्ल, इलेक्शन चोरी, ये सारे के सारे बैनर्स जो हैं वो दिखाए गए गैर मुल्की सफ़ीरों को। अब आते हैं कि चेहरे क्यों लटके हुए थे। शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल भुट्टो हों या फिर MQM हो, हुक्मरान इत्तेहाद, तमाम के तमाम फॉर्म 47 वाले क्यों चेहरे लटके हुए थे और उनके चेहरों के लटकने की बहुत बड़ी वजह है। और उस बड़ी वजह के पीछे जो इस वक्त ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की कारकर्दगी पंजाब में ख़ास तौर पे
بالکل 0 + 0 + 0 = 0 ہے، اور بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے جب سے بادشاہ سلامت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وزیر اعظم مریم صاحبہ ہوں گی، اور چونکہ یہ جاتی عمرہ سے اطلاع آئی ہے کہ جناب ہماری بات ہو چکی ہے اور یہ وزیر اعظم ہے، اس وقت سے لے کے اب تک رد عمل شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے پنجاب میں کسان خوش نہیں ہیں، ان کا معاشی قتل ہو چکا ہے، اور ہسپتالوں کی صورتحال ایسی ہے کہ لاہور کے ہسپتالوں میں غلط انجیکشن لگنے سے، دوائیں ادویات کی قلت سے، اور جو سہولیات مریضوں کو نہیں دی جا رہی، اور اوور کراؤڈ ہے، اور اس وجہ سے یہ سارے کا سارا جو ہے وہاں پہ ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ مریض دم توڑ رہے ہیں، اور مریضوں کی حالت ہر روز خطرناک ہو جاتی ہے، اور ہسپتالوں میں ان کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک ڈرامہ بھی کیا ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ نے ایک نیو ہسپتال کے MS کے ساتھ، اس کا بھی شدید رد عمل آیا کہ دوائیاں فراہم کرنا، ادویات فراہم کرنا، سہولیات فراہم کرنا، یہ سب گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ دے گی تو ڈاکٹر آگے دے سکیں گے، مریضوں کو لک آفٹر کر سکیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، مار دھاڑ، چوری چکاری سب کچھ ہو چکی ہے، ریشو جو ہے کرائم کا ریٹ وہ بہت بڑھ چکا ہے، پنجاب بدامنی کا گہوارہ بن چکا ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو ان حالات میں اشتہارات کی بھرمار ہے، اشتہارات دیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ بات GHQ میں اور خاص طور پہ بادشاہ سلامت کو مسلسل سمجھائی جا رہی ہے کہ جناب ہم اپنے ادارے کو سٹیک پہ نہیں لگا سکتے، ہمارا ادارہ ہمیں عزیز ہے، اور اس ادارے کو اس خاندان کی غلامی میں یا اس خاندان کی تابع داری میں ہم اپنا ایک ڈسپلن فورس جو ہے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ شدید رد عمل آ رہا ہے اداروں کے اندر بھی اور اداروں کے باہر بھی، جس کے بعد اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، کیونکہ آج غیر ملکی سفیر تو آئے، انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے آ کے مہمانوں کی گیلری میں بیٹھ کے سارے منظر دیکھے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنی آواز پہنچانے میں مدد ملی، سفیروں کو بتایا گیا، کیونکہ تمام سفیر جو ہیں یہ جا کے پھر رپورٹ کرتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، تار بھیجتے ہیں کہ جناب آج یہ ایونٹ ہے اور یہ کچھ ہوا اور ہم نے یہ آبزرو کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں، اور دوسری جانب زرداری صاحب نے آج خطاب میں جو وہ بھی اگین کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے، لیکن جو پانی کا مسئلہ ہے، جو نہریں بنائی جا رہی ہیں، نئی نہریں چولستان کو سیراب کرنے کے لیے، اور یہ سندھ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جیسے کالا باغ ڈیم ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا تھا اور آج تک مکمل نہیں ہو سکا، اسی طریقے سے جو نئی نہریں بنائی جا رہی ہیں اور گرین انیشیٹو پروگرام جو ہے، اور زرعی زمینوں پہ SIFC کے ذریعے کنٹرول حاصل کرنا جو ہے وہ ایک مہمہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ مصیبت بنتا جا رہا ہے۔ لہٰذا زرداری صاحب نے آج اپنی ابتدائی اس پروجیکٹ کی، اس نہروں کی مخالفت سے کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر سندھ میں رہ کے، کیونکہ پانی چوری ہو رہا ہے اور اپوزیشن نے اس بارے میں آواز بھی اٹھائی ہے کہ جناب یہ خود ہی اس کے ہیں حصے دار ہیں، اور یہ سارے اقدامات سندھی عوام کا معاشی قتل اور پانی کا جو مقدمہ ہے یہ خود ہار چکے ہیں، اور یہ خود حکومت کا حصہ ہیں، خود لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور پبلک میں آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو لہٰذا زرداری صاحب کو آج یہ اناؤنس کرنا پڑا اور اس کی مخالفت کرنا پڑی۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ آج فوجی قیادت جو ہے جی وہ آج موجود نہیں تھی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں، پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں فوجی قیادت تشریف نہیں لائی، اور کیونکہ آرمی چیف کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور پاک بحریہ کے سربراہ کو، پاک فضائیہ کے سربراہ کو، اور ان کے ساتھ پھر دیگر فوجی قیادت بھی آتی ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ DGISI بھی وہ بھی ہوتے تھے، آبزرو کرتے تھے۔ تو اس بار کوئی بھی نہیں آیا اور مہمانوں کی اس گیلری میں کوئی نہیں تھا، تو یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور یہ آج پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ فوجی قیادت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہیں آئی، کیونکہ ان کے سپریم کمانڈر جو ہیں، صدر مملکت فوج کے، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور انہوں نے خطاب وہی انوائٹ کرتے ہیں مسلح افواج کو بھی اور تمام مہمانوں کو۔ تو لہٰذا یہ ایک پہلی اطلاع ہے
کہ عوامی رد عمل کہیں اور عوام کا دباؤ کہیں یا پھر ادارے کے اندر کی آواز ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو مریم کو لک آفٹر کرنا ہے اور مسلم لیگ نواز کو لک آفٹر کرنا ہے، خاندان کے ساتھ جڑ جانا ہے، اس سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے جناب پنجاب کے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میو ہسپتال میں معاملات خراب ہیں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور کہیں سے کوئی اچھی خبر پنجاب سے نہیں آ رہی۔ کسان اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ پنجاب کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کا رد عمل آ رہا ہے۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے جناب؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس اڈیالہ جیل میں کل ہونے والا تھا، اس کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے، اور جو وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب عمران خان کے، انہوں نے بتایا ہے کہ عدالتی عملے نے ان کو فون پہ یہ بات انفارم کی ہے کہ کل اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت نہیں ہے، اور یہ سماعت اس لیے روکی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹریکشن نہ ہو سکے اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کا انٹریکشن ہوگا تو وہ اپنا رد عمل دیں گے، اپنی گفتگو کریں گے اور ان کی آواز کو دبانا مقصود ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے جی، اور ایف آئی اے نے بلایا ہے، 25 رہنماؤں کو بلایا ہے، ان میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو بچا ہو۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، شاہ فرمان سابق گورنر پنجاب، سابق گورنر خیبر پختونخوا، ان کو بلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی صاحب، خالد خورشید، اسلم اقبال صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، حماد اظہر صاحب، اون عباس بپی، عالیہ حمزہ اور شہباز شبیر یعنی کہ ڈاکٹر شہباز گل، شیخ وقاص اکرم، قول شوذب، تیمور سلیم خان جھگڑا، اسد کیسر اور آصف رشید، محمد ارشد، صبغت اللہ ورک، اظہر مشوانی، محمد نعمان افضل، جبران الیاس، سلمان رضا، یعنی کوئی بھی نہیں بچا۔ ساری کی ساری لیڈرشپ کو کل دوبارہ بلایا ہے کہ جناب انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ نامناسب انداز میں تنقید کر رہے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 22 مارچ کے لیے جو جلسے کی درخواست کی ہے مینار پاکستان پہ، ابھی تک اس کا کوئی نہیں آیا جی، اطلاع نہیں آئی، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں آج لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ سے یہ معاملہ چلا گیا ہے، تو 22 مارچ کے لیے ابھی تک اجازت نہیں دی جا رہی پاکستان تحریک انصاف کو یوم پاکستان پہ جلسہ کرنے کی۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آج جو مریم نواز شہباز شریف صاحب کے سامنے پی ٹی آئی والوں نے مریم کا پاپا چور ہے، مریم کا چاچا چور ہے کہ نعرے لگائے، کیونکہ مریم صاحبہ مہمانوں کی گیلری میں موجود تھیں، اور اس طریقے سے یہ ساری صورتحال آئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ باقی کل کیا ہوتا ہے۔ اور بہرحال ایک طرف ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، شارٹ فال 605 ارب روپے کا ہے، اور مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کے سامنے یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمارے پہ رحم فرمائیں اور ہمیں $1 ارب کی قسط دے دیں۔ تو بہرحال 605 ارب روپے کا شارٹ فال ہے، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری خود مختاری کا عالم یہ ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف تیار کر رہا ہے۔ SIFC بدستور نشانے پر ہے، تنقید ہو رہی ہے، ملک بھر میں ہو رہی ہے، عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ SIFC کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے پاکستان کے وسائل پہ، عوام کے وسائل پہ، سولین اداروں پہ، سولین شعبوں میں فوج کا کنٹرول کرنا، اور جرنیلوں کا کنٹرول جو ہے وہ مضبوط کرنا، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے SIFC پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ SIFC ماڈل جو ہے وہ آگے چلے گا، آگے بڑھے گا، یہ اختتام پذیر ہوگا، اور اس کا چلنا بہت مشکل ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔